Assalamu alaikum, this is Moeed Pirzada. First of all, my apologies for returning back after 24 hours. 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं मैंने कोई वीलॉग जो है नहीं किया, और इस वक्त जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ और जैसा कि आप इसके टॉपिक से देख सकते हैं मैं किसी और चीज़ की बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं जिक्र कर दूँ कि इस वक्त बहुत से और भी ऐसे इश्यूज़ हैं जो मेरे जहन के ऊपर हैं। अब से तकरीबन कोई आधा घंटा पहले ये बात कंफर्म हो चुकी है कि डेरा गाजी खान के डीजी खान के बाय इलेक्शन में, राजनपुर के बाय इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ी लीड से बहुत बड़ी सबकत ली है और 90,000 से ज़्यादा वोट लिए हैं। मोहसिन लगारी साहब ने उनके मुकाबले में PMLN का जो कैंडिडेट है उसको 35,000 से कम, यानी जो सबकत है वो 35,000 की, यानी 90,000 इनके हैं और उसके तकरीबन 60,000 से कम है, 55,000 के करीब उसका वोट है। तो जो लीड है वो 35,000 से ज़्यादा की है। अगर आप जहन में इस चीज़ को रखें कि कितना ज़ोर लगाया होगा PMLN ने, हुकूमत की तमाम ब्यूरोक्रेसी ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जिस किस्म का माहौल है, कोई इखलाकी और मॉरल कदरें तो हैं ही नहीं कि आप ये कहें कि ज़ोर नहीं लगाया होगा, नहीं वो कोशिश नहीं कर रहे थे। तो जाहिर है कि जितना ज़ोर लगाया होगा, जितने करतब और जितनी फुर्तियाँ यहाँ पे दिखाई होंगी, उसके बावजूद अगर 35,000 से ज़्यादा की लीड ली है तहरीक इंसाफ ने, मोहसिन लगारी ने, तो इससे आपको पाकिस्तान की, पंजाब की पॉलिटिक्स की एक सेंस ऑफ डायरेक्शन, वहाँ की नब्ज़, उसकी पल्स, उसके जो जज्बात हैं, उसके जो इस वक्त सिचुएशन है, उसका आपको एक भरपूर अंदाज़ा होता है। ये तो एक बात है। दूसरा ये भी इशू मेरे जहन में है कि जेल भरो जो तहरीक है उसका मजाक बहुत उड़ाया जा रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या है। और तीसरी चीज़ ये है कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिस प्रोसीडिंग का अस खुद नोटिस की जो प्रोसीडिंग है 90 दिन के अंदर इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में, उसके हवाले से जो बहस दोबारा शुरू होनी है सुबह 8:30 बजे, वहाँ पर क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमें सरेंडर करते नज़र आएगी या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जुर्रत और बहादुरी का मुकाबला करते हुए हमें एक स्टैंड लेती नज़र आएगी पाकिस्तान के आइन के लिए। थोड़ा सा अगर मैं इसमें एक पॉइंट ऐड कर दूं बिफोर मूविंग अवे फ्रॉम दिस टॉपिक, मुझे ये उम्मीद है कि राजनपुर डेरा गाजी खान के बाय इलेक्शन के जो रिज़ल्ट आए हैं, इससे ऑनरेबल जस्टिसेस को मज़ीद एक हिम्मत मिलेगी, उन्हें एक, जो हम कहते हैं कि पब्लिक ने अपने रिस्पॉन्स से अदलिया को ताकत देनी है, उन्हें सपोर्ट करना है। तो जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, ऑनरेबल जस्टिसेस हैं, उन्हें यहाँ नज़र आएगा कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की सेंस ऑफ डायरेक्शन क्या है। और यूँ सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग को, डेरा गाजी खान के जो इंतखाबात का रिज़ल्ट आया है, मोहसिन लगारी और तहरीक इंसाफ की जो कामयाबी है, दैट इज़ गोइंग टू स्ट्रेंथन एंड एम्पावर द रिजॉल्व ऑफ द जस्टिसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये और बात है कि मैं बहुत से लोगों से यहाँ अमेरिका में जिनका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, मैं जब उनसे बात करता हूँ, नाम मैं उनके नहीं लेना चाहता, उसमें बाज़ इंपॉर्टेंट लोग भी हैं जो इमरान खान के बहुत करीब हैं, तो उनको सुप्रीम कोर्ट से कोई ज़्यादा तवक्को नहीं है, लेकिन मुझे है। उन्हें नहीं है, बहुत से लोगों को नहीं है, मुझे है। और मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सरेंडर नहीं करेगी। और मैं चंद घंटों में इसके हवाले से एक मज़ीद डिटेल वीलॉग करूँगा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में। इस वक्त मैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से निकल के वापस आना चाहता हूँ उस वीलॉग की तरफ। मैं एक्सप्लेन आपको करूँगा कि मैं क्यों ये डाइग्रेशन कर रहा हूँ। लोग एक वीलॉग के पीछे, ये एक टॉपिक के पीछे इतना नहीं पढ़ते, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन दिस। ये जो वीलॉग था, मैं उसमें रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ, कुछ कमेंट्स करना चाहता हूँ, कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। ये वो वीलॉग है जिसका उन्वान था पाकिस्तान्स रियल एनिमीज़ आर करप्ट पाकिस्तानीज़ और इज़राइल एंड इंडिया, यानी पाकिस्तान के असल दुश्मन करप्ट पाकिस्तानी हैं या इज़राइल और हिंदुस्तान जो है ये पाकिस्तान के दुश्मन है। ये वो वीलॉग है जिसे तकरीबन 60,000 से ज़्यादा लोग अब तक देख चुके हैं इन द लास्ट 24 आवर्स प्लस में, और इसमें तकरीबन 2,000 के करीब इसके ऊपर कमेंट है। पहला तो मैं कमेंट ये करना चाहता हूँ कि बहुत से लोग जो हैं, जब मैं देखता हूँ वो कमेंट करते हैं तो वो बड़े एक अफसोस का इजहार करते हैं और बड़ा एक मुझसे हमदर्दी करते हैं कि जी ये इतनी अच्छी यहाँ पे डिबेट है, इतने अच्छे टॉपिक्स यहाँ डिस्कस हो रहे हैं, इतनी पढ़ी लिखी बातें हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर लाखों या मिलियंस जो हैं लोग इसको फॉलोअर नहीं, और ये शायद कोई बहुत बड़ा लॉस है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। जिस किस्म के टॉपिक और सब्जेक्ट इस चैनल के ऊपर डिस्कस किए जा रहे हैं, इनके साथ मिलियंस ऑफ उर्दू स्पीकिंग पाकिस्तानी रिलेट नहीं कर सकते, बिकॉज इन टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए एक सर्टन डिग्री ऑफ
بیک گراؤنڈ چاہیے, ایک سرٹن نالج اور انفارمیشن چاہیے. جیسا کہ اس ویلاگ کے اوپر جو تقریباً 2000 کامنٹس ہیں, ان کو دیکھ کے بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں. میں انفیکٹ اگر کسی چیز کی میں پرائڈ لے سکتا ہوں, کسی چیز کے اوپر میں فخر کر سکتا ہوں گزشتہ 1-1.5 برس میں, تو وہ یہ ہے کہ اس یوٹیوب چینل کے اوپر کتنے پڑھے لکھے, میچور, انفارمڈ, نالجبل پاکستانی جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں. اور یہی میرا میڈل ہے, میرا یہ پرائڈ اس چیز کی ہے کہ میں نے آپ سب لوگوں کو اکٹھا کیا. تو اس میں کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ یہاں پر اس کو 60,000 لوگوں نے دیکھا ہے, یہاں پہ 3 لاکھ لوگ ابھی اس یوٹیوب چینل کے اوپر ہیں, یا 3 ملین یہاں پہ نہیں ہے, ملین نہیں ہے یہاں پہ. یہ چیز میٹر نہیں کرتی. جو چیز میٹر کرتی ہے کہ اس یوٹیوب چینل کے ذریعے ہم ایک امپورٹنٹ نیریٹو شیپ کرتے ہیں, اس نیریٹو کو پاکستان کے ارباب اختیار تک لے کر جاتے ہیں, اس کو لوگ واچ کرتے ہیں. بہت سے لوگ جو ایڈمٹ بھی نہیں کرتے میڈیا کے اندر, وہ اسے واچ کرتے ہیں, وہ یہاں سے کیوں لیتے ہیں, ان کو اس سے ایک مدد ملتی ہے. اور اوپینین شیپ کرنے میں, ان لوگوں کی اوپینین شیپ کرنے میں جو میٹر کرتے ہیں کسی پولیٹیکل سسٹم میں, یہ یوٹیوب چینل جو ہے اپنا ایک چھوٹا سا ہمبل طریقے سے ایک رول پلے کر رہا ہے, جو ہم سب کی کنٹریبیوشن ہے. میری کنٹریبیوشن ڈیبیٹ کروانے میں ہے, آپ کی کنٹریبیوشن اس میسج کو آگے لے جانے میں ہے, اور میں اس کے حوالے سے مزید بھی کامنٹ کرتا ہوں. لیکن 1-2 ایگزامپلز میں آپ کو دے دوں. پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو لنڈن ریویو آف بکس LRB سے واقف ہیں. یہ ون آف دا موسٹ پریسٹیجیس پبلیکیشن ہے انگلش لٹریچر کے ریویو کے حوالے سے, جس میں پالیٹکس پہ بڑی ہوتی ہے, ہر قسم کی کتاب کا وہاں پہ ریویو ہوتا ہے. اور جس آتھر کی کتاب کا ریویو جو ہے وہ لنڈن ریویو بکس میں ہو جائے, یہ جس بندے کا آرٹیکل یا ایسے وہاں پہ چھپ جائے, وہ اس کے سی وی کا لائف لانگ آپ سمجھیں کہ ایڈیشن ہوتی ہے, جس کو ساری عمر ویسٹرن انگلش اسپیکنگ ورلڈ میں وہ اس پہ فخر کرتا ہے کہ اس کا ایسے, اس کا آرٹیکل لنڈن ریویو آف بکس میں چھپا تھا, یا اس کی کتاب کے اوپر وہاں پر ایک بک ریویو ہوا تھا. لیکن کتنے لوگ ہیں پاکستان کے اندر, ہندوستان میں, جو لنڈن ریویو آف بکس سے واقف ہیں؟ یہ ایک ایگزامپل ہو گئی. دوسری انفیکٹ یہ تھا کہ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ آج سے 1-2 برس پہلے جب گلوبل ولیج اسپیس کی ریڈرشپ بہت زیادہ تھی, بیکاز آئی واز ایکٹیولی انوالوڈ, اس کے بعد سے آئی ہیو مووڈ اوے, آئی ایم ناؤ اگین ٹرائنگ ٹو, میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو دوبارہ اس کو تھوڑا سا ٹھیک کیا جائے. لیکن اس وقت اس کی تقریباً اگر 3-4 ملین مہینے کی 4 ملین تک ریڈرشپ تھی, 4 ملین اے منتھ, تو لنڈن ریویو آف بکس کی جو ریڈرشپ تھی وہ گلوبل ولیج اسپیس جو پاکستانی پبلیکیشن میں نے کریٹ کی اس سے کم تھی. لیکن کیا لنڈن ریویو آف بکس کا جو امپیکٹ ہے, اس کا جو اثر و رسوخ ہے, اس کی جو پرسٹیج ہے, اس کا 1/10 یا 100 بھی کبھی گلوبل ولیج اسپیس کو نہیں مل سکتا, نہیں ملا. اسی طرح سے دنیا کی ون آف دی موسٹ انفلوئنشل جو فورن پالیسی پبلیکیشن ہے, وہ کاؤنسل آن فورن ریلیشن جو تھنک ٹینک ہے نیو یارک اینڈ واشنگٹن بیسڈ, اس کی جو پبلیکیشن ہے فورن افیئرس, جس کے 6 ایشو سال میں آتے ہیں, اس کی ایک بڑی ویب سائٹ بھی ہے. اس کی بھی جو ریڈرشپ ہے وہ میں نے دیکھی کہ اتنی ہی تھی جتنی اس وقت گلوبل ولیج اسپیس کی تھی. لیکن کہاں ایک ان نون گلوبل ولیج اسپیس جس کو بہت اور ڈفرینٹ قسم کی اس کی ایک بچوں کی لیڈرشپ اس کو پڑھ رہی ہے, یا کم ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ پاکستان فوکس لیڈرشپ اس کو دیکھ رہی تھی, اور کہاں کاؤنسل اینڈ فورن ریلیشنز کا فورن افیئرس. تو فورن افیئرس جو ہے, جس کو میں آپ سب کو پڑھنا چاہیے, میں اس کو ہر مہینے فالو کرتا ہوں, اس کا جو امپیکٹ ہے ہیومن کانشیسنس کو اور فورن پالیسی اور فورن افیئرس میں دنیا کی سوچ کو شیپ کرنے میں, وہ ظاہر ہے ہندوستان پاکستان کی ایسی ویب سائٹس اور پبلیکیشن جو اس سے 10 گنا یا 100 گنا زیادہ ان کو لوگ فالو کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, اس کا نہیں ہے. ٹیک انادر ایگزامپل, نیو یارک ٹائمز کی کاپی پبلش ہوتی ہے 1.1 ملین یا 1.2 ملین, سنڈے کو شاید 1.4 یا 5 ملین ہوتی ہے, اس کو بھی پتہ نہیں کتنے لوگ کھول کے پڑھتے ہیں زیادہ تر اس کو. اور ہندوستان کے اندر ٹائمز آف انڈیا یا بہت سے اور ایسے, سب سے زیادہ بڑا گروپ ٹائمز آف انڈیا ہے, ہندوستان ٹائم بذات ہندوستان ٹائمز بھی ہے, ٹائمز آف انڈیا. تو ان کی جو پرنٹ پبلیکیشن ہے وہ نیو یارک ٹائمز کی ڈیلی پرنٹ پبلیکیشن سے جو کاپی جس کو کہتے ہیں وہ 4-4, 5-5 گنا زیادہ ہے. میرا خیال ہے ٹائمز آف انڈیا کی ایک دن کی جو اس کی الائڈ پبلیکیشن ملا کے جو وہ پیپر پہ پرنٹ ہوتا ہے, وہ تقریباً 5 ملین کاپی جو ہے اس کی ہارڈ میں پرنٹ ہوتی ہے, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, جبکہ نیو یارک ٹائمز کی 1 ملین ہوتی ہے. لیکن اثر و رسوخ میں, ریچ میں, امپیکٹ میں, دنیا میں جو لوگ میٹر کرتے ہیں ان کے آئیڈیاز کو ریچ آؤٹ کرنے میں نیو یارک ٹائمز جو ہے وہ اس کا کہاں, اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ہندوستان ٹائمز کے ساتھ یا ٹائمز آف انڈیا کے ساتھ. سو اسی طرح سے یہ جو یوٹیوب چینل ہے یہ آئیڈیاز کریٹ کرتا ہے,
اور اسی وجہ سے میں آ رہا ہوں اس وی لاگ کے اوپر، اور اس کی وہ امپورٹنس ہے. اب یہ جو وی لاگ ہے اس میں میں تہہ دل سے آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں. وہ 2000 کے قریب لوگ جنہوں نے اس پہ کامنٹ کیا، بہت لمبے لمبے کامنٹ کیے، مطلب خالی کامنٹ نہیں کیے یس نیس نو زندہ باد مرد آباد وی لو یو دس. اس کے اوپر دس وی لاگ کہ کیا، جس کا عنوان تھا کہ پاکستان ریئل اینیمیز دا کرپٹ پاکستانیز اور دی اسرائیل اینڈ انڈیا، اس نے اٹ ہیز ٹچڈ اے را نرو، اور اس کے اوپر ہیومنگس رسپانس ہے، اور اس پہ بڑے میننگ فل، بڑے ڈیٹیلڈ کامنٹ ہیں، بڑے ویل تھاٹ آؤٹ کامنٹ ہیں، بڑا ریئیکشن اور بڑا رد عمل آپ لوگوں نے دیا ہے، جس کی وجہ سے میں آپ کا شکر گزار ہوں. آئی اپریشیٹ دیٹ اینڈ آئی ایم آلسو امپریسڈ بائی دی لیول آف نالج، بائی دی انفارمیشن جو آپ لوگوں نے اس کے اوپر ڈسپلے کی ہے، جنہوں نے یہ کامنٹس کیے ہیں. اب موونگ فارورڈ، گریٹ میجورٹی آف یو ہیو انڈرسٹوڈ جو میں کہنا چاہ رہا تھا، آپ نے وہ انڈرسٹینڈ کیا ہے. آئی ہیو ریزونیٹڈ ود یو، اور آپ نے میرے آرگومنٹ سے اتفاق کیا ہے. ایک ایسی اسٹرانگ ووکل مائنورٹی ہے، آپ 5% ہے یا 10% ہے یا واٹ ایور، جس نے ڈس ایگری بھی کیا، اور انہوں نے بھی بڑا اسٹرانگلی ڈس ایگری کیا ہے. اور اب اگر پریکٹیکلی اگر ممکن ہوتا کہ وہ تمام لوگ جن کے کامنٹ سے میں بہت متاثر ہوا ہوں، لیکن دے آر ان ہنڈریڈس، تو میں نے بہت سے لوگوں کو انڈیویجولی جواب دینے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن یقین مانیے میں نے سب کے کامنٹس پڑھے، اینڈ اٹ از سمپلی لاجسٹکلی اینڈ پریکٹیکلی ناٹ پاسبل، ریئلسٹکلی ناٹ پاسبل کہ میں سب کے نام لے کر ان کا شکریہ ادا کروں یا سب کے نام لے کر کہیں لکھوں. لیکن میں نے سب کے کامنٹس دیکھے ہیں، اینڈ آئی ایم ویری امپریسڈ. اب جن لوگوں نے ڈس ایگری کیا ہے، ان کے بھی، کیونکہ وہ بھی ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، 4 نہیں ہے، 5 نہیں ہے، دے آر فیو ڈزن، اور ان کے کامنٹس کو میں کلب ٹوگیدر کر رہا ہوں ان ٹو دا کیٹیگریز. کچھ تو پیورلی ریلیجن کے لینس سے، قرآن اور سنہ کے لینس سے بات کر رہے ہیں. میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ کہ یہودی اور نصرانی جو ہیں وہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، وہ دشمن ہیں ایٹسیٹرا. میں اس کے اندر نہیں جانا چاہتا، اس کنٹروورسی کے اندر، فار ریزنز جو آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. لیکن جو پرنسپل آرگومنٹ میں نے دیکھا ہے، وہ آرگومنٹ ہے اس چیز کا کہ اسرائیل نے جتنے ظلم ڈھائے ہیں اور جتنی ہیومن رائٹ وائلیشن کی ہیں، اور جو اسرائیل کرتا چلا آ رہا ہے، ہم ایسے اسرائیل کو کیسے ریکگنائز کر سکتے ہیں، ہم کیسے اس کے ساتھ کوئی روابط جو ہے رکھ سکتے ہیں. پہلا جو میرا اس پہ ریسپانس ہے، اور میں کسی کو یہاں پر ڈیفینسو میں نہیں ڈالنا چاہتا، میں آپ کو اس پہ مزید انگیج کرنا چاہتا ہوں اور اپنا پرسپیکٹیو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں کہوں گا فرام دس پوائنٹ آن ورڈس، یہ آپ کو مزید سوچنے کا موقع دے گا. پہلی بات تو ہے کہ میں نے کسی بھی وی لاگ میں آج تک 2019 سے چوتھا 5واں میں نے وی لاگ اسرائیل کے ٹاپک کو میں نے ٹچ کیا ہے، شاید 5واں 6واں یہ وی لاگ ہوگا. ایک بھی دفعہ میں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کو اسرائیل کو اس سٹیج کے اوپر ریکگنائز کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا، یا پاکستان کو اسرائیل کو ریکگنائز کر لینا چاہیے. میں نے اسرائیل کی اگزامپل جب دی ہے، یہ میں نے انٹرنیشنل ریلیشنز کے ڈائنامکس کو سمجھانے کے لیے، اور پاکستان کی مختلف ایشوز اور اس کا جو ایک انٹرنیشنل لیوریجنگ ایلیمنٹ ہے، اس کے جو ڈائنامکس ہیں ریجنل اور انٹرنیشنل پالیٹکس کے، ان کو سمجھانے کے لیے یہ اگزامپل میں نے دی. میں نے نہیں کہا کہ پاکستان کو اسرائیل کو ریکگنائز کرنا چاہیے، فار بیکاز اے کین اینڈ ایوڈ اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز، میں پوری طرح اس چیز کو سمجھتا ہوں، اور میں نے اس کو کئی دفعہ اس کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کو اس سٹیج پہ اسرائیل کو ریکگنائز کرنے سے کچھ نہیں مل سکے گا. پاکستان ہیز مسڈ دا بوٹ، پاکستان ہیز مسڈ دا بس. پاکستان نے وہ گریٹ اپرچونٹی مس کر دی ہے جو پیدا ہوئی تھی ارلی 1990s میں، اور وہ جو ونڈو آف اپرچونٹی تھی وہ پیدا ہوئی ود دی کولیپس اینڈ اینڈ آف دی فارمر سوویت یونین. وہ جو امپیریل آرڈر تھا کمیونسٹ مارکسسٹ سوویت یونین کا، جب اس کا کولیپس شروع ہوا 1989 میں، تھرو آؤٹ 1991 میں، وہ اپرچونٹی تھی کہ پاکستان کے فارن آفس کو، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بدلتے ہوئے انٹرنیشنل آرڈر کو گریسپ کرنا تھا. میں نے کئی دفعہ بات کی ہے ڈپلومیٹس کے ساتھ، سینئر آرمی آفیسرز کے ساتھ، وہ ڈفرینٹ قسم کی اس کی ایکسپلینیشن دیتے ہیں. فارن آفس والے مجھے لگتا ہے کم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس کو، کیونکہ اس میں سے ہیں باہر بریلین بھی، لیکن وہ اپنے آپ کو زیادہ ڈیفینڈ کرتے ہیں اس ایشو کے اوپر. پاکستان آرمی میں آن دی ادر ہینڈ آئی مسٹ سے
کہ آئی ہیو سین مور آفیسرز سینئر آفیسر ان پاکستان آرمی جن کو اس چیز کا احساس ہے کہ وی ہیو مس دی اپرچونٹی اور ہمیں اس اسٹیج پہ زیادہ پرو ایکٹیو ہونے کی ضرورت تھی. ان کا ریسپانس یہ ہے کہ پاکستان کی پبلک اوپینین جو ہے وہ اسرائیل کے حوالے سے اتنی نیگیٹو تھی, اتنی ٹاکسک تھی کہ ہم اس کو شیپ نہیں کر سکتے تھے. اس کو ویسے میں نالائکی اور انکمپیٹنس کہتا ہوں. پبلک اوپینین کو شیپ کیا جا سکتا تھا اگر پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کو سمجھ آتی کہ سوویت یونین کے کولیپس سے دنیا کے جو انٹرنیشنل آرڈر ہے اس میں کس قسم کی تبدیلی آ گئی ہے اور کس قسم کی تبدیلی آگے آنے والی ہے. اس کے اگلے 40 برس میں 30 برس گزر چکے ہیں, میرا خیال ہے 30-32 برس گزر چکے ہیں. اس میں پوری دنیا کس طرح سے ری ڈیفائن ہوئی ہے اس کو پاکستان کا فورن آفس جو ہے اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو ٹاپ تھی وہ ٹھیک طرح سے گریسپ اس کو نہیں کر سکی. اور اب اس سٹیج کے اوپر اسرائیل کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے پاکستان کی ریکگنیشن کی. اب تو یہ جو پچھلے 1-1.5 برس سے جنرل باجوہ نے جس قسم کی کوشش کرنے کی کوشش کی ہے, انہوں نے جو پاکستانی ایک ڈیلیگیشن کو امریکہ سے اسرائیل بھیجا گیا ہے, یہ تو بڑے اس کو جس کو اکنامکس میں کہتے ہیں ڈوینڈلنگ ریزلٹس ہیں. یہ تو اب آپ ایک طرح سے امریکیوں کو یا اسرائیلی کمیونٹی کو یا لابی کو تھوڑا سا خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ ان کو کچھ, ہم آج ان کو کچھ زیادہ دینے کی سچویشن میں نہیں ہیں کیونکہ UAE نے اور عرب اسٹیٹس نے, قطر نے, عمان نے, آفٹر جارڈن اینڈ ایجپٹ ان کو انگیج کر لیا ہے. اور UAE کی جو انگیجمنٹ ہے اس کے پیچھے کیلکولیٹڈ سعودی موو ہے. میں جب جنوری میں پھنسا ہوا تھا بیکاز آف پینڈیمک, میں بیمار ہو گیا تھا, مجھے سیکنڈ ٹائم کووڈ ہو گیا, تو میں نے 20 دن گزارے دبئی میں. تو آئی گاٹ دی پریولیج اینڈ اپرچونٹی آف میٹنگ سینئر UAE آفیشلز اینڈ لنچز اینڈ آلسو سم سعودی آفیشلز اوور دیئر کرٹسی. اور مجھے مطلب یہ کلیئر اندازہ ہے کہ سعودیز جو ہیں وہ پوری طرح سے آن بورڈ ہیں, لیکن اپنی مصلحت کی وجہ سے وہ سامنے نہیں آتے اور وہ ایک میڈیا پارٹ. تو جب سعودی اور UAE تو پرنسپل اسرائیل کو جو ضرورت ہے وہ تو ان کو ضرورت ہی ان کی ریکگنیشن کی ہے. ان کو الٹیمیٹلی اگر کسی کی ریکگنیشن چاہیے, کسی کو ان کو پیسیفائی کرنا ہے, تو سب سے امپورٹنٹ کنٹری ان کے لیے ایران ہوگا. وہ چاہیں گے کہ عراق ان کو ایکسیپٹ کرے, وہ چاہیں گے کہ سیریا ان کو ایکسیپٹ کر لے. جب یہ ان کو ایکسیپٹ کر لیں گے, یہ ان کو انگیج کر لیں گے, پاکستان کہیں میٹر نہیں کرتا اس کیلکولس کے اندر. یہ چیز آپ کو, یہ دکھ, یہ تکلیف دہ چیز ہے, یہ دکھ بھری چیز ہے, یہ لیکن اس کو سمجھنا جو ہے بہت ضروری ہے. اور یہی وہ انڈرسٹینڈنگ کے پوائنٹس ہیں جو میں یہاں پہ شیئر جو ہے کرنا چاہتا ہوں, بیکاز پاکستان میں سم اور دی ادر ایک ایسا جاہلانہ نیریٹو جو ہے وہ شیپ کیا گیا ہے جس میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم نیوکلیر پاور ہیں, ہم شاید کوئی دنیا کے سینٹر کے اندر ہیں اور ہماری ریکگنیشن کے اوپر یہ ہم سے کوئی بہت بڑا خطرہ ہے. اسرائیل کو ہم سے کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ مطلب ہمارے ذہنوں کی امیجنیشن ہے, اور یہ ایک جس طرح کے اردو کے اخبارات اور ٹی وی کے پروگرامز کے اندر ایک فروہی سپرفیشل قسم کی ڈسکشنز ہوتی ہیں, اس کے نتیجے میں اس قسم کے خیالات لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں کہ ہم اگر نیوکلیر ہیں تو اسرائیل پہ چڑھ دوڑیں گے, یا ہم اس قسم کی ہمت جرت کے کیپیسٹی کر سکتے ہیں. ایسی یہ ممکنات میں سے یہ چیز جو ہے, یہ عربک ایکسپریشن ہے, ممکنات میں سے یہ چیز جو ہے نہیں ہے. تو بہرحال میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہمیں اسرائیل کو ریکگنائز کرنا چاہیے, میں سمجھانے کے لیے اس ایگزامپل کو دیتا ہوں. نو موونگ فارورڈ, موونگ ٹو دی ادر پوائنٹس, جو مائنورٹی کا مورل آرگومنٹ ہے اس میں کچھ لوگوں کی کامنٹ سے ایسا لگتا ہے جیسے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اسرائیل نے اتنے ظلم و ستم کیے اور ہیومن رائٹ وائلیشن کی اور کر رہا ہے, بالکل صحیح ہے. اسرائیل کو کوئی کا ریکارڈ اتنا خراب ہے اس معاملے میں کہ اس کو آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے, کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے, اور میں تو بالکل بھی نہیں کر رہا اس کو. تو ہم اس کو کیوں ایکسیپٹ کر لیں؟ ہم نے اس کا جواب دیا ہے, میں کب کہہ رہا ہوں کہ ایکسیپٹ کر لیں, میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا. انفیکٹ اس اسٹیج پہ تو اگر ہم بہت زیادہ آؤٹ آف دا وے جا کے ایفرٹ کریں گے کہ جی ہم آپ کو ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اس سے تو ہماری سیلف ریسپیکٹ میں کمی ہوگی, ہماری اسٹریٹجک پوزیشن خراب ہوگی. اب تو ہمیں کسی رائٹ اپرچونٹی کا ویٹ کرنا ہے گلوبل آرڈر کے اندر, ریجنل پوزیشن کے اندر اپنے آپ کو مزید چیزوں میں پوزیشن کرنے کے لیے. لیکن کچھ لوگوں کے کامنٹس ایسے بھی تھے جیسے ان کو لگتا ہے کہ مجھے اندازہ ہی نہیں ہے کہ اسرائیل نے کتنے ظلم کیے ہیں پیلسٹینینز کے اوپر. خدا مطلب اگر مجھے اور بہت سی چیزوں کا اندازہ ہے, اور جو آپ لوگ مانتے بھی ہیں کہ اندازہ ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے اس کا اندازہ نہ ہو. میں اسکول میں تھا بہت اس وقت, ابھی آئی واز اسکول کا میں بچہ تھا جب صابرہ اور شتیلہ کا میسکر ہوا ان سپٹمبر آف 1982, 16 سپٹمبر ٹو 18 سپٹمبر 1982. 48 گھنٹے تک اسرائیلی آرمی کی واچ میں جو فیلنجس میرونائٹ کرسچن ملیشیا تھا اس نے
شتیلا کے ریفیوجی کیمپ میں جس کے ساتھ صابرا کا نیبرہڈ تھا. دس از ایٹ سم ڈسٹینس اوے فرام لیبننز کیپٹل بیروت. دن رات بلا تکان پیلسٹینین ریفیوجیز کا، جس میں آدمی، عورتیں، بچے، حاملہ عورتیں، ان کا قتل عام کیا. اکارڈنگ ٹو اے ویری کنزرویٹو ایسٹیمیٹ کم از کم 3000 فلسطینیوں کا قتل عام کیا گیا. یہ فلسطین اور اسرائیل کی کانفلکٹ کی تاریخ میں کسی ایک جگہ کا سب سے بڑا خوفناک میسیکر ہے. مجھے یاد ہے 2 دن تک میرے گھر میں ہم کوئی کھا نہیں سکا. جب رات کو پی ٹی وی کے خبر نامے میں خبر آئی اور اس کے بعد دنیا بھر سے خبریں آنے لگ گئیں، حالانکہ اس وقت میڈیا اتنا ڈیولپ نہیں تھا، اس کے باوجود گرافک امیجز جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملے کہ کس طرح بچوں کو لٹکا کے مارا گیا، قتل عام کیا گیا. مطلب ایک طوفان تھا. تو اور یہ سب کچھ اس وقت ہوا جب ایک ایگریمنٹ کے تحت پی ایل او کے فائٹرز جو تھے انہیں لیبنن سے، بیروت سے ایویکویٹ کیا گیا، آئی تھنک ٹورڈز ٹیونیسیا. اور یہ پی ایل او کے فائٹرز ہی ان پیلسٹینین ریفیوجی کیمپس کی حفاظت کرتے تھے. یہ وہ ریفیوجیز تھے جو 1948 کی نکبہ، جس کو پیلسٹینین عربک میں دا گریٹ ایٹراسٹی، ظلم کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور اس کو اسرائیلی ایگزوڈس کہتے ہیں. جب 1948 میں اسرائیلی دہشت گردی کی وجہ سے فلسطینی جو ہیں وہ پیلسٹائن کو چھوڑ کے دھو گئے ٹورڈز سیریا، ٹورڈز جارڈن، اور پھر جارڈن سے ان کو نکالا گیا بلیک سپٹمبر میں 1970 میں، اور انہوں نے بیروت میں پناہ لی. تو اس کے بعد سے پی ایل او جو ہے وہ ان کیمپس کی حفاظت کرتی تھی. اس کے اپنے فائٹرز تھے 10-12-15 ہزار، جن کو ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ سے وہاں ایویکویٹ کیا گیا. اسرائیلی فوج کسٹوڈین تھی بیروت کی اور تمام جگہوں کی. اس نے کی تو نہیں یہ کلنگ، لیکن اس کی ایک طرح سے اجازت تھی. اس کی پریزنس کے اندر یہ کلنگ ہوئی، جو فلسطینی تاریخ کا سب سے جو پینفل چیپٹر ہے، میسیکر ہے. اور یہ بالکل اس طرح کا میسیکر ہے. اگر میں ایک ڈائگریشن تھوڑی سی کر کے آپ کو اگزامپل دوں، جیسے 16 دسمبر 1971 میں فارمر ایسٹ پاکستان میں جب پاکستان کی آرمی سرنڈر کر چکی تھی، اپنے ہتھیار اس کے پاس تھے لیکن وہ بند کر دی گئی تھی، گیرزنز کے اندر بند کر دی گئی تھی. انڈین آرمی فارمر ایسٹ پاکستان ان نئی بننے والی بنگلہ دیش کی کسٹوڈین تھی، اس کی ماسٹر تھی. اس میں ہونے والی ہر چیز کی ذمہ داری ہندوستان کی فوج کی تھی. تب مفتی بانی نے فارمر ایسٹ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا میسیکر کیا، بہاری مسلمانوں کا جو انڈیا سے آئے ہوئے مائیگرنٹس تھے، بہار کی پروونس اور اسٹیٹ کے، ان کا میسیکر کیا. بچے کچے ویسٹ پاکستانیز کا میسیکر کیا. اور اس کے بعد دریاؤں کے اندر، بنگلہ دیش میں بڑے دریا ہیں، وہاں کے دریاؤں کے اندر جو کلمپڈ باڈیز کی امیجز دیکھنے میں ملتے تھے، جس میں لیئر آفٹر لیئر ڈیڈ باڈیز فلوٹ کرتی تھیں، یہ وہ 16 دسمبر سے 23 یا 24 دسمبر کے اندر کی میسو کلنگ ہے، جو پاکستان آرمی نے نہیں کی، انڈین آرمی نے بھی نہیں کی، لیکن وہ کی مفتی بانی نے. کمال ہے، یعنی ایک جس کو کیا کہیں گے کہ جو نہیں رنگی انڈین پبلک کی کانشسنس میں، وہاں کے میڈیا کی کانشسنس میں، وہاں کی پولیٹکس کے کانشسنس میں. وہ تو درگا جی اور اندرا گاندھی کو دیوی بنا کے پرستش کرتے رہے اگلے پورے 15-20 دن. کبھی ہندوستان میں کوئی کوشش ہی نہیں کی گئی کہ اس کی انکوائری ہوتی کہ واٹ آ گریٹ فیلئر واز اٹ آن پارٹ. میں نہیں کہتا کہ انڈین آرمی اس میں کولیبریٹر تھی، لیکن انڈین آرمی کا کتنا بڑا یہ فیلئر تھا کہ ان کے سامنے ہزاروں لوگوں کو بچر کیا گیا ان کی پریزنس میں، جو ان کی ذمہ داری تھی ان کو پروٹیکٹ کرنا. لیکن نہ تو کبھی بنگلہ دیش کی حکومت نے اس پہ کوئی انکوائری کی، نہ کبھی ہندوستان کی حکومت نے انکوائری کی. انفیکٹ ہندوستانی کیا کرتے ہیں کہ وہ امیجز اور تصویریں دکھا کے پوری دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ میسیکرز ہیں جو پاکستان آرمی نے کیے. وہ میسیکرز پاکستان آرمی نے کبھی بھی نہیں کیے. پاکستان آرمی کی جو کلنگ تھی اسٹارٹنگ فرام مارچ 1971 سے لے کے دسمبر کی 16، پھر تو جنگ شروع ہو گئی تھی نومبر میں، وہ جو اگلے 5-6 مہینے کی کلنگ ہے وہ بڑی سلیکٹیو کلنگ تھی. وہ یہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی کلنگ کہیں پر بھی اس طرح کی نہیں تھی. وہ سرچ اینڈ کارڈن آپریشن قسم کے تھے، وہ اس قسم کی کلنگ نہیں. اس کو پاکستانیوں کے کھاتے میں ڈال دیا. واٹ از دی کنٹراسٹ؟ ناؤ دی کنٹراسٹ از، وائی ڈو وی ریمبر دس، جب اسرائیلی آرمی نے یہ نیگلیجنس دکھائی تو اسرائیل کے اندر دیر واز این اپرور، دیر واز اے کپ آف دا ہیوج پروپورشنس کہ ہاؤ دی اسرائیلی آرمی ہیز فیلڈ ہیومینٹی.
اور اسرائیل میں اس کے اوپر ایک بڑی لمبی چوڑی بلسٹک ٹاکسک انویسٹیگیشن ہوئی, اس پہ بڑی ڈیمونسٹریشنز ہوئیں, اور اس وقت کا جو ڈیفنس منسٹر تھا ایریل شیرون, الٹیمیٹلی ایریل شیرون کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا کہ ایریل شیرون کی یہ نیگلیجنس تھی, ایک طرح سے کلوژن تھی. اس میں یہ انکوائری ہوئی کہ یہ فیلنجس نے کیا تو ٹھیک ہے فیلنجس نے, لیکن اسرائیلی آرمی کا فیلئر ہے, جس کے نتیجے میں ایریل شیرون آئی تھنک پتہ نہیں پرائم منسٹر تھا, اس کو ریزائن کرنا پڑا ان اگست آف 1983. پھر وہ جو موزی ہے ڈیول ایول تھا وہ دوبارہ پھر کہیں 2001 میں دوبارہ اسرائیل کا پرائم منسٹر جو ہے وہ الیکٹ ہوئے. لمبی ہسٹری ہے, اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جا سکتا, لیکن یہاں ایک چیز آپ کو پتہ چلتی ہے کہ اسرائیلیز کم از کم مورلی ہندوستانی پبلک سے زیادہ سپیریئر ہیں. کم از کم اسرائیل کی جو پبلک اوپینین ہے اس کی جو مورل کانشسنس ہے وہ اتنی زیادہ سوئی ہوئی نہیں ہے جتنی ہمارے بھائی ہندوستانیوں کی ہے, جو بڑے بڑے ظلم کر کے کبھی چھینک نہیں مارتے, ان کو کبھی شرم نہیں آتی, ان کو کبھی خیال نہیں آتا, کبھی ٹکے کی حیا ان کو نہیں ہوئی کہ انہوں نے کیا کیا. یا کشمیر کے اندر جہاں ان کی اتنی جو میس گریوز نکلی ہیں اس کا کو کبھی خیال ان کو وہاں پہ نہیں آیا. سو موونگ فارورڈ ان دیٹ ایشو کہ انٹرنیشنل ریلیشنز بہرحال مطلب ٹریجڈیز, اب جب ہم اس ٹریجڈی کی بات کرتے ہیں اور اس کو ہم مانتے ہیں اور کوئی ظاہر سے انکار نہیں کر سکتا کہ اسرائیلی فوج نے, اسرائیلی لا انفورسمنٹ میں IDF نے, یا اسرائیلی جو سیٹلرز ہیں انہوں نے پیلسٹینینز کے خلاف کتنے ظلم ڈھائے ہیں, کتنا قتل عام کیا ہے, کتنی ہیومن رائٹ وائلیشنز کی ہیں. اور آپ کی سینسٹیوٹی بڑی بجائے آئی ایم ود یو, لیکن کیا مسلم نے گزشتہ 20 30 40 برس میں یمن کے اندر جو ایٹراسٹیز سعودیز نے کی ہیں, ہم کتنی دفعہ اس کا ذکر کرتے ہیں. جو عراق ایران کی جنگ کے درمیان نے ایک دوسرے کے اوپر ایٹراسٹیز کی ہیں, اس میں محل ملین لوگ مر گئے تھے, اسرائیل نے تو کوئی ملین لوگ کہیں مارے نہیں, ہم اس کا کتنی دفعہ ذکر کرتے ہیں. اس سیریا کے اندر کی جو سول وار میں مسلمز کو مارا اور گلے کاٹے ہیں, بشار الاسد کی فوج نے کیا کیا, اور جو انسرجنٹس ہیں انہوں نے کیا کیا, اس کا ہم کتنی دفعہ ذکر کرتے ہیں. آرمینینز کا جو میسیکر ٹرکی نے کیا, جو امریکہ میں بہت بڑا ایشو ہے ان دی بگننگ آف 20th سینچری, پاکستان میں کتنی دفعہ ہم اس کا ذکر کرتے ہیں. چین جو ہے, جس کو سنکیانگ کہتے ہیں, شنگشیانگ کہتے ہیں, جو صوبہ وہاں مسلمانوں کے ساتھ جو کانسنٹریشن کیمپ چین نے بنائے ہوئے, ہم کتنی دفعہ اس کا ذکر کرتے ہیں. مسلمانوں نے صومالیہ, یوگنڈا اور افریقہ کے اندر ایک دوسرے پہ کس قسم کے مظالم ڈھائے اور کتنا قتل عام کیا, ہم اس کا کتنا ذکر کرتے ہیں. لیبیا کے اندر سول وار جو ہوئی معمر قذافی کی موت کے بعد, وہاں اس کے بعد کتنا میہم ہے, کتنی کلنگ ہوئی ہے, کتنے لوگ قتل ہو گئے ہیں, کتنی وہاں پر یعنی صورتحال ہے. حرام ہے کہ پاکستانی میڈیا میں کسی کو اس کا پتہ بھی ہو. تو یہ جو سلیکٹو اپلیکیشن ہے آف دی کانسیپٹ آف ہیومن رائٹ اینڈ ایٹراسٹی, یہ بھی ہمارا ایک, اس کو میں کوئی لفظ بھی نہیں اس کا استعمال کرنا چاہتا, دس از پیورلی اے سلیکٹو اپلیکیشن آف دا لینس. اور انٹرنیشنل ریلیشنز اور انٹرنیشنل پالیٹکس اور معاملات جو ہیں وہ نہ ریلیجن کے لینس سے چل سکتے ہیں, نہ وہ اسے کہتے ہیں ایک سلیکٹیو اپلیکیشن جو ہے ہیومن رائٹ کی اس سے چل سکتے ہیں, اور نہ ہی وہ مورل لینس سے چلتے ہیں. اگر مورل لینس سے چلیں تو یہ امریکہ کے اندر سارے جو لوگ آئے ہیں تھرڈ ورلڈ سے, ان کو تو امریکہ چھوڑ کے چلے جانا چاہیے, بیکاز اس معاشرے کی بنیاد اس ظلم کے اندر رکھی گئی ہے جہاں نیٹو انڈین جو ریڈ انڈین تھا اس کو جس طرح سے ایکسٹرمینیٹ کیا گیا ہے, کوسٹ ٹو کوسٹ, نارتھ سے ساؤتھ, ایسٹ سے ویسٹ میں, جس طرح سے ان کا خاتمہ کیا گیا ہے, ان کی زمین چھینی گئی ہے, ان کی جنریشنز کو ختم کر دیا گیا ہے, ان کا وجود, ان کا تشخص ہی ختم ہو گیا ہے, تو بنیادی ظلم پہ رکھی گئی ہے. اس کے بعد معاشرے کی اکانومی جو ہے 17ویں 18ویں 19ویں صدی میں جس طرح سے کالے کی سلیوری کے اوپر اس کو کھڑا کیا گیا ہے, وہ اگر ہم سوچنا شروع کر دیں تو پھر یہاں امریکہ میں تو ہمیں نہیں بیٹھے ہونا چاہیے, بزنس نہیں کرنے چاہیے, یہاں آ کے ڈاکٹری نہیں کرنی چاہیے, یہاں آ کے یونیورسٹیوں میں پڑھانا نہیں چاہیے, لکھ لعنت کرنی چاہیے, یہاں سے چلے جانا چاہیے. سو جو لائف کی کمپلیکسٹی ہے اس کے اوپر مورل لینس سے یا صرف ریلیجس لینس سے تاریخ کا عمل آگے نہیں چل سکتا. دس از واٹ آئی وانٹیڈ ٹو شیئر ود یو اینڈ وانٹیڈ یو ٹو, اور اس کو ڈسکس کریں, اس پہ سوچیں, اس پہ جو سب لوگ پچھلے ویلاگ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. ہاں یہ بھی مائنڈ میں رکھیں, چیز اکثر بھول جاتے ہیں لوگ, اکثر لوگوں کو صرف اس وقت یاد آ رہا ہے, ایران اور ترکی دونوں ہی پرو امریکن پرو ویسٹرن گورنمنٹس تھیں. 1948 میں اسرائیل کو ریکگنائز کیا, 1979 کے ریولیوشن کے بعد ایران نے ڈی ریکگنائز کیا, اور جو سب سے بڑا دکھ, غم, خوف ہے اسرائیل کو وہ ایران کی لیجٹمیسی کا ہے. ٹرکی دی ادر میجر مسلم پاور وہ ان کو ریکگنائز کرتی. اب یہ چیز دیکھیں کہ رجب طیب ایردوغان نے اسرائیل کی پالیسیز پہ گزشتہ 20 برس میں کتنی کھپ ڈالی, کتنے غم و غصے کا اظہار کیا, کتنی تنقید کی, فلوٹلاز بھیج دیے, ٹریڈ سینکشنز کی بات کر دی, پوری دنیا میں کرٹیسائز کیا,
لیکن ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ختم نہیں کیے. ایک ایسی بھی اسٹیج آئی تھی کہ سفیر وڈرا کر لیے تھے, کیونکہ ٹرکش اسٹیبلشمنٹ بڑی کلیئر ہے کہ اسرائیل کو ڈی ریکگنائز کرنے سے انٹرنیشنل ایرینا کے اندر ان کا لیوریج جو ہے وہ کم ہوتا ہے. اور جب گزشتہ 1-2 برس میں رجب طیب اردوغان کو یورپ کی بہت زیادہ تنقید کا اور آئسولیشن کا سامنا کرنا پڑا, تو بڑی کلیورلی انہوں نے دوبارہ اسرائیل کو انگیج کیا, اسرائیل کے ساتھ ملاقاتیں شروع کر دیں, اور اس کے نتیجے میں ان کی ڈپلومیٹک اور اسپیس میں اضافہ ہوا. تو بڑی کمپلیکسٹی اور انٹریکیسی پائی جاتی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر. یہ اتنے سادہ معاملات نہیں ہیں کہ آپ کہیں کہ ان لوگوں نے اس طرح سے کیا تو ہم ان کے ساتھ یہ کریں گے. اور اس کی ایگزامپل میں نے دی, جتنا ایگزسٹینشیل تھریٹ ہمیں ہندوستان سے ہے اور جتنی زیادتیاں ہم سے ہندوستان نے کی ہیں اور جتنی ہماری لڑائیاں ہو چکی ہیں 47, 48, 65, 71 سیاچین, کارگل اور جو ہمارے پہ الزامات ہیں دونوں کی طرف سے, تو پھر تو ہمارے اگر کسی ملک کے ساتھ اس بنیاد پہ ریلیشن شپ نہ ہوتے یا خواہش نہ ہوتی تو ہندوستان سے نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن میں سب سے بڑا ایڈوکیٹ ہوں کہ ہمیں ہندوستان کے ساتھ بہتر روابط چاہیے, ہمیں ٹورزم چاہیے, ٹریولنگ چاہیے, بزنس ریلیشن شپ چاہیے, ٹریڈ ریلیشن شپ چاہیے. اور اس یوٹیوب چینل پہ جب تک میرے پاس اپرچونٹی ہے میں اس کو ایڈوکیٹ کرتا رہوں گا. میں تو چاہتا ہوں یہاں زیادہ سے زیادہ پڑھے لکھے ہندوستانی ہوں جو آ کے ایشوز کو ڈیبیٹ کریں. 2020 کے اندر ابھی ہمیں وہ کوالٹی آف کامنٹس نہیں ملتے انڈین سائڈ سے, زیادہ تر پرو اسٹیبلشمنٹ کامنٹ ملتے ہیں. لیکن 2020 کے اندر جب چین اور انڈیا میں ٹینشنز تھیں اور میں نے اس کے اوپر ویلاگس کیے, تو بہت ہی زیادہ ڈائیورسیفائڈ ہائیلی ایجوکیٹڈ ایکیڈیمک کامنٹ مجھے انڈیا کی سائڈ سے پڑھنے کا ملا, جس میں بڑا پازیٹیو کامنٹ چین کے حوالے سے ملا. پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا کہ چین نے ریئر ارتھ میٹل میں انٹرنیٹ آف تھنگس کے اندر جو پروگرس کی ہے اور بہت سی چیزوں پہ جو پروگرس کی ہے, وہ پہلی دفعہ میرے ذہن میں آیا فرام دی کامنٹس آف انڈین ایکسپرٹس اینڈ انڈین اکیڈیمکس, جنہوں نے اسی یوٹیوب چینل کے اوپر آ کے وہ کامنٹ لکھے. تو میرے جو گولز ہیں اس یوٹیوب چینل میں وہ بڑے ڈفرینٹ ہیں. آئی تھنک آئی ہیو ایکسپلین دیم انف. بہت بڑا ٹاپک ہے. نیکسٹ ویڈیو آفٹر a few hours, I'm just going somewhere, after a few hours I'll come back and talk about the Pakistani politics. Thank you.